Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new chapter, which is the chapter number 4 in our book, and the name of this chapter is Sensation, Attention and Perception. हवास तवज्जो इदराक. सबसे पहले हम हवास या सेंसेशन के अमल को डिस्कस करेंगे. सेंसेशन या हिस्स का अमल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर 5 हिस्सी अज़ा मौजूद हैं, यानी कि हमारे अंदर 5 हिस्स मौजूद हैं, जैसे कि छूने की, चखने की, देखने की, सूंघने की और सुनने की. इसी तरह हमारे जिस्म में वो 5 सेंस ऑर्गन्स या हिस्सी अज़ा जो सेंसेशन या हिस्स के अमल को बरूए कार लाते हैं, वो हैं हमारी आई यानी कि आँख, नाक, नोज़, ईयर, कान, टंग जो कि टेस्ट या जायके का अमल को बरूए कार लाता है, एंड स्किन यानी कि हमारी जल्द. ये हमारे बुनियादी हिस्सी उज़ या सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी बैरूनी दुनिया या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं उन मुहीजात या स्टिमुलाई के ज़रिए जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं. जब भी कोई स्टिमुलाई या मुहीज हमारे हिस्सी अज़ा को मुतासिर करता है, जो सेंसेशन या हिस्स का अमल सामने आता है. मुहीज या स्टिमुलस, जैसे कि हमारी आँख के लिए मुहीज रोशनी है. जब भी रोशनी किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो चीज़ हमारी आँखों में वो चीज़ वाज़ा होती है या उसका एक इमेज बनता है, एक तस्वीर बनती है. अगर अंधेरा हो और रोशनी बिल्कुल भी ना हो तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, हमारी आँख काम नहीं करेगी. इसीलिए आँख के लिए मुहीज का होना ज़रूरी है जो कि रोशनी है. बिल्कुल इसी तरह कानों के लिए मुख्तलिफ़ आवाज़ें मुहीज का काम करती हैं. इसी तरह हमारी जल्द के लिए मुहीज दर्जा हरारत, सर्दी गर्मी का एहसास, दबाव हो सकते हैं. हवास के ज़रिए ही इंसान अपनी बैरूनी दुनिया से मालूमात हासिल करते हैं और अपने ज़ाती तजुर्बात की बिना पर किसी भी शय, वाक़े, किसी सिचुएशन, सूरत हाल और दीगर तमाम मामलात के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया कि हवास की इक़साम में विजुअल सेंसेशन, बसरी हिस्स यानी कि हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन गैदर करती है हमारा हिस्सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ह्यूमन आई. ऑडिटरी सेंसेशन, समई हिस्स यानी कि सुनने की हिस्स. स्किन सेंसेशन, जल्दी या लम्सी हिस्स जो कि दबाव, पेन, टेम्परेचर, टेक्सचर, इन सब मालूमात को गैदर करती है हमारी स्किन. काइनेस्थेटिक सेंसेशन, उज़लाती हिस्स. टेस्ट सेंसेशन, जायके की हिस्स. ऑर्गेनिक सेंसेशन, उज़वी हिस्स. एंड नो सेंसेशन, चामी हिस्स. आज हम हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे. हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन जो कि मैक्सिमम तकरीबन 80% of the information that is gathered from our surroundings is gathered through our eye, यानी कि हमारी आँख जो सबसे ज़्यादा 80% तक जो मालूमात हमारी खारजी दुनिया से मौसूल होती है वो आँख के ज़रिए ही मौसूल होती है. तो आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ आई को डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके पार्ट्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि आँख किस तरह से फंक्शन करती है, यानी कि फंक्शन ऑफ आइज़, आँख के वज़ाइफ कौन कौन से हैं, आँख के कौन से इंपॉर्टेंट हिस्से या पार्ट्स हैं. आँख की साख्त की बात की जाए तो आँख बुनियादी तौर पर 3 तहों या पर्दों में लिपटी हुई है. आँख के गिर्द सबसे बैरूनी तह या सबसे बाहर वाली चादर या पर्दा या लेयर को स्क्लेरोटिक कोट या सल्बिया सफ़ेद पर्दा कहा जाता है. ये बैरूनी तह है जो कि स्क्लेरा से बनी हुई है, जो कि काफ़ी हार्ड या सख्त मादा है. इसके हार्ड होने की वजह
یہ ہے کہ یہ انٹرنل آئی کے اسٹرکچر کو محفوظ کیے ہوئے ہے یا اس کا حفاظت کرتا ہے، اور اس کا رنگ سفید ہے، جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں جب آنکھ کا وہ حصہ یا وہ پارٹ جو ہمیں سفید نظر آتا ہے وہ سکلیروٹک لیئر ہے، اور یہ آنکھ کو ایک شیپ بھی دیتا ہے۔ کارنیا سلبیا کے سامنے کا شفاف حصہ ہے۔ یہ حصہ قدرے خمدار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھ میں انٹر ہونے والی لائٹ ریز کنورج بھی ہوتی ہیں بیکاز آف دا شیپ۔ کارنیا بذات خود ایک نازک جھلی ہے اور اس کے خم کے پیچھے پانی کا دباؤ یا ایکوس ہیومر برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کارنیا ہی خارجی ماحول سے روشنی کی لہروں کو وصول کر کے آنکھ میں داخل کرتا ہے۔ تو بیسکلی کارنیا ہی وہ جھلی یا لیئر ہے یا تہ ہے جس کے ذریعے لائٹ یعنی کہ روشنی کی شعاعیں آنکھ میں انٹر ہوتی ہیں۔ اس پکچر یا ڈائیگرام میں آئی کے اسٹرکچر کو دکھایا گیا ہے اور ڈفرینٹ پارٹس آف آئی، ہیومن آئی کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ رائٹ سائڈ سے اگر ہم سٹارٹ کریں اور لیبلنگ آف ڈائیگرام کو دیکھیں تو سب سے بیرونی تہ سیکلیرا یا سیکلیروٹک لیئر، سیکلیرا کی نیچے والی تہ کیروئڈ لیئر کہلاتی ہے، جبکہ کیروئڈ کے اندر جو سب سے اندرونی تہ ہے جو کہ 3 تہوں میں سے سب سے اندر پائی جاتی ہے وہ ریٹنا ہے۔ ریٹنا اندرونی تہ یا شکپیا حساس تہ ہے یا لیئر ہے، کیونکہ تمام آگ سے یا ریسیپٹر سیلز ریٹنا پر ہی موجود ہوتے ہیں، جس کو ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے۔ ان تینوں تہوں کے ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپٹک نرو یعنی کہ وہ نرو یا وہ اعصاب جو نروس سسٹم کا وہ امپورٹنٹ نرو جو کہ آنکھ سے انفارمیشن پہنچاتی ہے دماغ تک، اس نرو کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اس ڈائیگرام میں۔ بہت واضح طور پہ ہمیں یہ پارٹ آف آئی نظر آ رہا ہے، جبکہ آنکھ کے اندر ایک مادہ بھرا ہوا ہے جس کو نیلے رنگ سے دکھایا گیا اس ڈائیگرام کے اندر، جس کو وٹرس باڈی کہتے ہیں۔ یہ مادہ آنکھ کو شیپ بھی دیتا ہے، اس میں کافی سارے سیلز امبیڈڈ ہیں، سلری مسلز، وینز اس میں امبیڈڈ ہیں۔ اب اگر ہم رائٹ سائڈ پہ دیکھیں اس ڈائیگرام کی لیبلنگ کو تو ہمیں جو ایک ابھار سا نظر آ رہا ہے یا بینڈڈ جو لیئر نظر آ رہی ہے وہ کارنیا ہے۔ کارنیا کے پیچھے پیپل یا وہ سوراخ ہے جس کو آنکھ کی پتلی کہا جاتا ہے۔ یہ پیپل میں سے ہی شعاعیں روشنی کی آنکھ کے اندر انٹر ہوتی ہیں۔ The rays of light enter into the eye through this hole which is called pupil. And pupil is surrounded by a structure which is called iris. پیپل کے بالکل پیچھے یعنی کہ آنکھ کی پتلی کے بالکل پیچھے لینس ہے، عدسہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آنکھ کے اندر عدسہ یا لینس موجود ہے۔ لینس کو سسپینسری لیگمنٹس قابو کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ انسانی آنکھ کی ایک سمپل سی ڈائیگرام ہے جس کے کچھ امپورٹنٹ پارٹس ہیں، کچھ چیدہ چیدہ حصے ہیں جن کو آپ بغور ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس ڈائیگرام میں بڑے واضح طور پہ آپ ہر پارٹ کو الگ سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم ان پارٹس کو کچھ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے۔ ہم نے سیکلیرا یا سیکلیروٹک لیئر کی بات کی۔ سیکلیرا کے اندر کیروئڈ کوٹ یا عروقی پردہ ہے جو کہ درمیانی تہ ہے۔ یہ سیاہ یا گہرے یا بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ اردو میں سے مشمیا کہیں گے۔ مشمیا میں پگمنٹس پائے جاتے ہیں جو فالتو روشنی کو جذب کر لیتے ہیں، اور مشمیا میں ہی خون کی پتلی پتلی رگیں بھی پائی جاتی ہیں جو آنکھ کو خون مہیا کرتی ہیں۔ آئرس کارنیا کے سامنے عروقی پردے کے سامنے والا حصہ قضیہ کہلاتا ہے۔ یہ کارنیا کے عین پیچھے واقع ہوتا ہے۔ قضیہ ہی آنکھ کے رنگ کا تعین کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو آئی کا کلر ہے
سیاہ، نیلا، بھورا جو ہماری آنکھ کو کلرڈ یا ڈارک براؤن یا بلیک کلر دیتا ہے وہ آئرس ہی ہے۔ قضیہ پتلی کے ساتھ مل کر آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کو کنٹرول کرنے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ تو بیسکلی پیپل یا پتلی وہ سوراخ ہے جس میں سے روشنی آنکھ میں انٹر ہوتی ہے، لیکن یہ سوراخ فکس نہیں ہے جبکہ یہ اپنا سائز تبدیل کر سکتا ہے۔ پیپل چھوٹا بڑا ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دا اماؤنٹ آف لائٹ دیٹ enters the eye. Basically, its purpose is to control the amount of light that enters the eye. قضیہ کے درمیان سوراخ جسے آنکھ کی پتلی کہتے ہیں، قضیہ کا کام اس پتلی کو یا پیپل کو سکیڑنا یا پھیلانا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کم روشنی ہوگی تو قضیہ سمٹ جاتا ہے اور پتلی کا سوراخ کھل جاتا ہے یا پھیل جاتا ہے تاکہ زیادہ روشنی آنکھ میں انٹر ہو سکے اور ہمیں چیزیں زیادہ بہتر طور پہ یا واضح نظر آ سکیں۔ جبکہ تیز روشنی میں قضیہ پھیل کر پتلی کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی کہ اس سوراخ کو چھوٹا کر دے گا اور وہ سوراخ سکڑ جائے گا تاکہ بہت زیادہ روشنی اچانک سے آنکھ میں داخل نہ ہو اور آنکھ ڈیمیج ہونے سے بچ جائے۔ کم روشنی میں پتلی کے پھیلنے کی وجہ سے زیادہ روشنی آنکھ میں داخل ہو جاتی ہے اور یوں مناسب روشنی کے ساتھ صحیح عکس آنکھ کے پردے پر منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ آئرس اور پیپل دونوں کا کام بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس پیپل یعنی کہ the hole that is actually the opening of the eye that allows the light to enter into the eye، اور آئرس کا کام amount of light کو کنٹرول کرنا۔ اس کے بعد جیسے کہ ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا کہ سلری مسلز بنے ہوئے ہیں، قضیہ کے ساتھ مژگانی عضلات پائے جاتے ہیں، یہ قضیہ کی حرکت میں مدد دیتے ہیں۔ قضیہ کو روشنی کی مقدار کنٹرول کرنے کے لیے جب سکڑنا یا پھیلنا ہوتا ہے تو یہی عضلات کام سر انجام دیتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیں گے لینس کی۔ لینس یعنی عدسہ۔ قضیہ کے پیچھے دوہرا مہدب لینس یعنی کہ بائی کنویکس لینس پایا جاتا ہے، یعنی ہماری انسانی آنکھ میں پائے جانے والے لینس کو اس کی شیپ کی بنیاد پہ بائی کنویکس لینس کہا جاتا ہے۔ بائی کنویکس لینس کا کام آنکھ کو دور اور قریب کی بصارت کے لیے سیٹ کرنا ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے ہماری آنکھ دور اور نزدیک کی چیزوں پہ فوکس کرتی ہے۔ جب قریب کی چیزیں یا بصارت قریب کی چیزیں دیکھنا مقصد ہو یا قریب کی بصارت کے لیے عدسہ درمیان سے موٹا ہوگا جبکہ کناروں سے پتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ کانٹریکٹ کرے گا، اور اس صورت کو مہدب عدسہ یا کنویکس لینس کہتے ہیں۔ جبکہ دور کی بصارت کے لیے یعنی کہ دور سے ڈسٹنس سے چیزوں کو دیکھنے کے لیے عدسہ جالدار پردے پر مہیج اشیاء کا صحیح اور واضح عکس بنانے کے لیے اپنی شیپ کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اس صورت میں عدسہ درمیان سے باریک و کناروں سے موٹا ہو جاتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ عدسے کی اس حالت کو کنکیو لینس کہتے ہیں۔ اگر عدسہ اپنی شیپ یا ہیٹ کو تبدیل کر کے جالدار پردے پر صحیح عکس منعکس نہ کر سکے تو بصارت خراب ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں میں جن میں آئی سائٹ کا پرابلم ہوتا ہے کہ جن کو دور کی یا قریب کی آئی سائٹ جن کی ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں گلاسز یا اینک کی مدد سے اس نقص کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس خرابی کو اینک کی صورت میں مہدب یا مؤکر عدسہ لگا کر دور کیا جا سکتا ہے، اور آرٹیفیشل لینس کا استعمال بھی ہوتا ہے آج کل۔ گلاسز کے ساتھ ساتھ لینس بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جن کو کانٹیکٹ لینس کہا جاتا ہے، جن سے نظر کی کمزوری، چاہے وہ دور کی نظر کمزور ہو یا قریب کی نظر کمزور ہو، دونوں خرابیوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا ان کو فکس کیا جا سکتا ہے۔ عدسہ بھی اطراف سے سلری مسلز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور یہی عضلات عدسے کو دور اور نزدیک کی اشیاء کا فوکس کرتے وقت اپنی شیپ کو بدلنے میں مدد دیتے ہیں۔ سو آبویسلی لینس کو بھی سلری مسلز نے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہم کہ قابو کیے ہوئے ہے، جو کہ اس کو سکڑنے اور پھیلنے یعنی کہ اپنی شیپ، اپنی ہیڈ کو چینج کرنے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ عدسہ اور کارنیا کے درمیان پائے جانے والی رطوبت کو ایکوس ہیومر یا آبی رطوبت کہتے ہیں۔
جو آنکھ کو تر رکھتی ہے۔ اس کو ایکوس یا آبی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے آنکھ کو ہائیڈریٹ کر رہی ہے، اور اس رطوبت کی بدولت ہی کارنیا کا خم برقرار رہتا ہے، اس کو شیپ بھی دیتی ہے اور کارنیا کو اس کی مخصوص شیپ میں رکھے ہوئے ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سب سے اندرونی تہہ جس کی ہم نے بات کی تھی، شپکیا یعنی کہ ریٹنل کوٹ، ریٹنا یا ریٹنل لیئر یا ریٹنل کوٹ، جو کہ سب سے اندرونی سب سے نازک تہہ ہے، کیونکہ یہی وہ تہہ ہے کہ جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے خلیے اور ریشے موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ حساس ہیں۔ جو بھی روشنی آنکھ میں انٹر ہوگی وہ ریٹنا پر جا کر ہی ایک امیج کریٹ کرے گی، یعنی کہ ایک تاثر بنائے گی۔ بصری اعصاب آنکھ کے اسی حصے میں پائے جاتے ہیں۔ جب بائی کنویکس لینس یعنی کہ دورہ مہتب عدسہ خارجی دنیا سے اشیاء کا عکس جالدار پردے پر منعکس کرتا ہے تو یہ عکس الٹا ہوتا ہے، جو کہ بعد میں بصارت کا عمل مکمل ہونے پر سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس طے کے بعد آنکھ کے اندر خلا ہے۔ جو بھی لینس امیج بناتا ہے ریٹنل لیئر کے اوپر وہ انیشلی انورٹڈ امیج ہوتا ہے، لیکن جب یہ پورا پروسیس ویژن کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو ایٹ دی اینڈ جو امیج برین بنائے گا یا دماغ کے اوپر جو تصویر بنے گی کسی بھی چیز کی، اسٹیمولس کی، یا جو بھی ہم عکس کسی بھی چیز کا دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ جب ہمارے برین تک پہنچے گا تو وہ انورٹڈ امیج اپنی اوریجنل اصل حالت میں واپس آ جائے گا۔ اسی طرح ہم نے وٹریسمر کی جب بات کی، جب ہم نے لیبلنگ کی ڈائیگرام کو ود لیبلنگ دیکھا تو وہاں پہ ہم نے وٹریسمر یا زجاجی رطوبت کی بات کی۔ چونکہ آئی بال اندر سے خالی ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اندر وٹریسمر ایک رطوبت موجود ہوتی ہے جو کہ گھاڑی، لیسدار اور شفاف مادے پر مشتمل ہے، اور یہ آنکھ کے خلا کو پر کرتی ہے، یہ آنکھ کی ساخت کو برقرار رکھتی ہے، اس کو چپکنے سے بچاتی ہے، یعنی کہ اپنی شیپ انٹیکٹ رہتی ہے۔ ادروائز اس بالکل آنکھ ایسے ہو جائے کہ جیسے آپ غبارے میں سے ہوا نکال دیں یا کسی بال میں سے اگر اندر سے مواد نکال دیں تو وہ بالکل بال آپس میں پچک جائے گی۔ اسی وجہ سے وٹرس ہیومر کا کام آنکھ کو اس کی مناسب شیپ دینا ہے۔ ایک اور زرد نقطہ یا مقام جو کہ ریٹنل لیئر پہ موجود ہے، اس کو فیویا کہتے ہیں۔ اس مقام کو اس لیے خصوصیت یا اہمیت حاصل ہے کہ یہاں پہ کونس پائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو بننے والا امیج ہے وہ کافی کلیئر ہوتا ہے، بہت واضح ہوتا ہے، اور رنگوں کے لیے بھی یہ واضح ترین بصارت کا مقام ہے۔ کونس وہ ریسیپٹر سیلز ہیں جو کلرڈ چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں۔ ریٹنل لیئر کے اوپر ایک مقام ایسا بھی ہے یا ایک پوائنٹ ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ ریسیپٹر سیلز یا آگ سے موجود ہی نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جہاں پہ آپٹک نرو آ کر ملتی ہے وہاں شپکیا پہ بننے والے عکس کو وصول کر کے دماغ تک لے جایا جا سکتا ہے۔ اس مقام پر شپکیا اور اس بادشاہ کے جوڑ کی وجہ سے راڈز اور کونس موجود نہیں ہوتے۔ راڈز اینڈ کونس وہ ریسیپٹر سیلز ہیں یا وہ آگز ہیں جن کا ہم بار بار ذکر کریں، جو ریٹنل لیئر پہ موجود ہیں، جو لائٹ کے لیے سینسٹیو ہیں۔ مخروطی خلیوں اور مستقیم خلیوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس مقام پر اگر روشنی کی شعاعیں منعکس ہوں تو کسی قسم کی بصارت کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اس مقام کو تاریک مقام کہا جاتا ہے، یعنی کہ بلائنڈ سپاٹ۔ تو بلائنڈ سپاٹ یا تاریک مقام کی بہت اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اگر کوئی روشنی کی شعاع یا لائٹ ریز فال کرے گی تو امیج نہیں بنے گا، کیونکہ اس جگہ پر راڈز اینڈ کونس یا ریسیپٹر سیلز آگ سے موجود نہیں ہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے آپٹک نرو ارائز ہو رہی ہے، اور اس آپٹک نرو کے ارائز ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ریٹنل لیئر اگر آپ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو آپ کو تھوڑی سی بریک کی ہوئی نظر آئے گی۔ اب جب ہم نے ریٹنل لیئر کی بات کی اور ریسیپٹر سیلز اور آغذات کی بات کی تو ریسیپٹر سیلز دو طرح کے ہیں، جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا، راڈز اینڈ کونس۔
यहाँ पे रॉड्स وہ مستقیمیں ہیں یا وہ ریسپٹر سیلز ہیں جو کہ بلیک اینڈ وائٹ یعنی کہ سفید سیاہ چیزوں کو وصول کرتے ہیں، ان کی حس کو وصول کرتے ہیں، جبکہ کارنس کلرڈ چیزوں کے لیے زیادہ سینسٹیو ہیں۔ مخروطے یا کارنس، یہ اعصاب کی شکل ان کی کون نما ہوتی ہے، اس وجہ سے انہیں کارنس کہا جاتا ہے، اور یہ ہر طرح کے رنگوں کی بصارت کر سکتے ہیں۔ ان کا مقام جالدار پردے کا زرعی حصہ ہے، یعنی کہ چپکیا کے نچلے حصے کے مرکز میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مرکز کے بالکل قریب ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ 100% مخروطے یعنی کہ 100% کارنس موجود ہیں، اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس کو زرد مقام یا یلو اسپاٹ یا فیویا کہا جاتا ہے۔ آپٹک نرو، اس باصرہ، یقیناً جتنے بھی سینس آرگنز ہیں وہاں پہ جو بھی سینسری انفارمیشن گیدر ہوگی، اس انفارمیشن نے یا نیورل میسیجز کی شکل میں یعنی کہ حسی پیغامات کی شکل میں دماغ تک پہنچنا ہے، اور ان سینس آرگن سے اس حسی معلومات کو ایک نرو ہی دماغ تک پہنچائے گی۔ تو آنکھ میں پائے جانے والی نرو یا عصب آپٹک نرو یا عصب باصرہ کہلاتی ہے۔ یہ آنکھ کی پچھلی طرف ناک کے قریب سے گزر کر جالدار پردے یعنی کہ ریٹنا کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ یہ چپکیا یا ریٹنا پہ بننے والے ہر قسم کے عکس کو وصول کر کے آنکھ کی پچھلی طرف سے دماغ کے بصری حصے یعنی کہ کزالی فس آکسیپیٹل لوب تک پہنچاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے جب اسٹرکچر آف برین پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ برین کا یا دماغ کا وہ حصہ جو کہ ویژول انفارمیشن کو ریسیو کرنے میں ملوث ہوتا ہے وہ آکسیپیٹل لوب ہے، یا وہ ایریا جس کو ویژول ایریا کہا جاتا ہے، وہ آکسیپیٹل لوب یعنی کہ کزالی فس ہے۔ جالدار پردے پہ بننے والا الٹا عکس عصب باصرہ کی مدد سے دماغ تک پہنچنے کے دوران سیدھا ہو جاتا ہے، اور یوں بصارت کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ بلڈ ویسلز، آنکھ کو خون کی فراہمی کے لیے خون کی بڑی نالی آنکھ کی پچھلی طرف سے آنکھ کے ڈھیلے کے اندر داخل ہوتی ہے، اور پھر مزید باریک باریک نالیوں میں تقسیم ہو کر آنکھ کے ہر حصے کو خون کی سپلائی یقینی بناتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ میکانزم کیا ہے، کہ آنکھ کا فنکشن یا آنکھ کے وظائف، کی آنکھ فنکشن کیسے کرتی ہے، یعنی کہ ہم کیا دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں۔ ایسے تمام افراد جن کی بصارت درست کام کرتی ہے وہ ہر شے یا محیط دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں جس سے روشنی کی لہر ٹکرا کر ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ گویا روشنی کی لہر جس بھی شے سے ٹکرا کر ہماری آنکھ میں داخل ہوگی وہ شے ہمارے لیے قابل بصارت ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہر وہ چیز جس پہ روشنی پڑتی ہے اور پھر وہ روشنی کی شعاعیں یا ریز آف لائٹ ہماری آنکھ میں انٹر ہوتی ہیں، داخل ہوتی ہیں، تو وہ چیز ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ جو بھی جس شخص میں بھی جس فرد کی بھی ویژن نارمل کام کرے گی وہ یہی پروسیس اس کے اندر ہوگا۔ اب یہ بصری عمل یا ویژول پروسیس اسی طرح سے جیسے ہم نے یہ تمام پارٹس کو پڑھا اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا کہ سب سے پہلے تو دیکھنے کے عمل کے لیے ضروری ہے روشنی کی شعاعیں، اور جیسی روشنی کی شعاعیں آنکھ کے بیرونی شفاف حصے یعنی کارنیا سے گزرتی ہیں، یہ شعاعیں آہستہ آہستہ آبی رطوبت سے ہو کر آنکھ کی پتلی یعنی پیپل تک آتی ہیں۔ آنکھ کی پتلی یا آئرس کی مدد سے روشنی کی مناسب مقدار کا تعین ہوتا ہے۔ اگر روشنی زیادہ ہو تو قضیہ پھیل کر پتلی کو سکیڑ دیتا ہے، جبکہ کم روشنی کی صورت میں قضیہ سکڑ جاتا ہے اور یوں آنکھ کی پتلی پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے روشنی کی مناسب مقدار کو لینس تک منتقل کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ the amount of light is controlled by the movement of iris and the pupil, the size of the pupil, and the size of the pupil in turn is controlled by iris. So if there is more light, then pupil will contract so that less eye enters the eye and eye is not damaged by a lot of light. And if there is very dim light or if there is very low level of light, then pupil will dilate, it will open up more and iris will contract and it will
allow more light to enter into the eye. So basically, the purpose of the iris is to control the amount of light that enters the eye. And once the light rays reaches the retinal layer, they are received by the receptor cells and an image is formed, which image is initially inverted image, but while that image is taken through the optic nerve to the brain, the image is eventually straightened up and it we can see the things in their actual form. आँख में रोशनी की शुआ या रे ऑफ लाइट एंटर होने के बाद रेटिनल लेयर यानी कि शिपकिया पर एक इमेज या एक तस्वीर बनाती है जो कि इन्वर्टेड इमेज यानी कि एक उल्टा इमेज होता है, एक उल्टी तस्वीर होती है। रेटिनल लेयर से ऑप्टिक नर्व उस इमेज को दिमाग तक लेके जाती है और यूं हमारा बसारत का एक अमल मुकम्मल हो जाता है।